बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरे लिहाज से मैं हूँ आपकी मेज़बान सोनिया मलिक और आज हम बात करेंगे 2018 के इलेक्शन की। 2018 में एक नारा लगाया गया था तब्दीली का और अवाम की भी बड़ी तवक्कुआत थी कि पाकिस्तान में एक बेहतरी आएगी, क्योंकि तब्दीली का नारा लगाया गया और पाकिस्तान में तब्दीली भी आएगी और बेहतरी भी आएगी। लेकिन अगर हम 2021 में, अभी हम मौजूदा हाल में हम बैठे हुए हैं 2021 में, अगर हम बात करें उस तब्दीली की, तो हमें वो जो तब्दीली है वो हमें कहीं नज़र नहीं आती। और अवाम की तवक्कुआत की बात की जाए तो वो भी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। तो वो क्या वाक़यात हैं, वो क्या माजरा है जिसकी वजह से वो तब्दीली के जो सो कॉल्ड नारे लगाए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे। इस पर हम तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनीब वसीम। अस्सलाम वालेकुम उनीब। जी वालेकुम अस्सलाम सोनिया, आपको भी और हमारे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा उनीब, आप मजमूही सियासी सूरत हाल से हमारी आवाम को भी बताइएगा, वो जो हमने देखा है कि वो जो नारे लग रहे थे एक तब्दीली के, तो वो क्या हमें अब 2021 में वो तब्दीली नज़र आ रही है? जी बड़ा जेन्युइन सवाल है सोनिया आपका। मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा अपना बयानिया बिल्ड करने के लिए। जी जी 10 से 12 मिनट कम से कम चाहिए होंगे। ये जो आपने बात की कि 2018 के इलेक्शन के बाद एक फ़िज़ा क्रिएट हुई है, इससे थोड़ा पहले पीछे जाते हैं और 2018 के इलेक्शन से जो पहले की फ़िज़ा थी उसे गेज करने की कोशिश करते हैं। 2018 के इलेक्शंस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नाअहल हो चुके हैं, जेल में हैं। जी ख़ुद तो मंजरनामे से कहीं दूर हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ कहीं इंटैक्ट है। मुस्लिम लीग नवाज़ अपने ग्रास रूट्स में फंक्शन कर रही और एक मजबूत इकाई है अपनी पूरी सियासी बिसात की। इसी तरह पीपल्स पार्टी का भी एक स्टेटस है। दीगर पार्टियां ANP, जमीयत उलमा इस्लाम, फे, जमात इस्लामी, तमाम अरकान, तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं आपको नज़र आती हैं। लेकिन इस पूरी फ़िज़ा में से 2018 के इलेक्शंस की पूरी फ़िज़ा में से एक बड़ी पार्टी उभर के सामने आती है, जो कि बरसरे इक़्तिदार आती है। जी वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंडर इमरान खान हुकूमत बनाती है। गो के एलाइज के साथ मिल के ही बनाती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने आती है बतौर इक़्तिदार संभालने वाली पार्टी। जी जो नारा लेके ये पार्टी सामने आती है, उसमें सर फहरिस्त होता है करप्शन के नासूर का सद्देबाब। उसी नारे के पीछे कहीं एहतसाब का एक गुमान छुपा होता है। इसी में कहीं इस्लाहात यानी रिफॉर्म्स की बात भी की जा रही होती है, और लूटी हुई दौलत, जो कि पाकिस्तान की अशराफिया का एक बड़ा मसला है कि यहाँ से दौलत लूट के बाहर ले जाई गई है, ये भी नारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगाती है जी कि हम आएंगे तो ना सिर्फ करप्शन पे कदगन लगाएंगे, ना सिर्फ एहतसाब को तकवीत बख्शेंगे, ना सिर्फ इस्लाहात करेंगे, बल्कि लूटी हुई दौलत भी मुल्क में वापस लाएंगे। जी तो ये वो 2018 से पहले की फ़िज़ा है, जिसकी वजह से बड़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसरे इक़्तिदार आती है सन 2018 के इलेक्शंस में। जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार आते हैं, तो एक फ़िज़ा क्रिएट होती है, और फ़िज़ा की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि लोगों की जान निकली होती है। लोग परेशान होते हैं कि आया आने वाला दिन, आने वाला कल, आने वाला मुस्तकबिल उनके लिए क्या लेके आ रहा है। इस्लामाबाद हो, कराची हो, लाहौर हो, पाकिस्तान के तमाम शहरों, जो अशराफिया जिसने इस मुल्क के गरीब को एक्सप्लॉइट किया, तमाम की तमाम मुश्किल में फील करती है ख़ुद को, और जो मैंने बात की लोगों की जान पे बनी होती है। बिल्कुल मगर 2021 जब आता है तो हम देखते हैं कि खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान, जो कि 2018 के इलेक्शन के नतीजे में बनते हैं, वो जो मंशूर पेश करते हैं और जिस तहरीक को अंजाम देने के सबब बरसरे इक़्तिदार आते हैं, कहीं वो मंशूर, कहीं वो मैनिफेस्टो, कहीं वो एजेंडा कहीं पीछे रह जाता है। और वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी पार्टी PTI जब 2021 के इन इख्तितामी मराहिल में आज खड़ी हुई है, 3 साल से ज़ायद का अरसा इक़्तिदार में गुजार चुकी है, तो हमें नज़र आता है कि महंगाई के सबब, एहतसाब ना करने के सबब, लूटी हुई दौलत मुल्क में वापस ना लाने के सबब, चोरों को ना पकड़ने के सबब, जी इस पूरी इकाई जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल उमूम, और इस शख्सियत जिसका नाम है इमरान खान बिलखसूस, उसकी साख को बड़ा डेंट मिलता है।
بڑا ڈنٹ ملتا ہے. اب وزیر اعظم صاحب آپ کو فیل ہوگا کہ آج کل مشکل میں ہے, ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ وہ کتنے پریشان ہیں, کیونکہ جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ تو وہ نہیں کر سکے. لیکن اس وقت بھی, اب تک بھی 2-3 سال گزرنے کے باوجود بھی سونیا, وقت بہت گزرا نہیں ہے, اور اب بھی خان صاحب کے سامنے کئی شاہراہیں کھلی ہیں, کئی آپشنز ہیں. پہلے ذرا کوشش کرتے ہیں پریمپٹ کرنے کی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس کیا آپشنز ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں. پھر ذرا اپوزیشن کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. مجموعی سیاسی صورتحال جو آپ نے بات کی, اس کو ذرا اپنے ناظرین کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. عمران خان صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو نظریہ ان کا تھا اسے پورا کرنے میں بڑی حد تک پیچھے رہے ہیں, اور اس کے آثار آپ کو ان کے چہرے پہ نظر آتے ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں, اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جتنی کوشش کر رہے ہیں, آج سے پہلے کسی نے اتنی کوشش نہیں کی کہ پاکستان کو ٹھیک ڈائریکشن میں لے کے جا سکے, لیکن اس کے اثرات سامنے نہیں آ پا رہے. اس وقت جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت پہ سے عوام کا اعتماد بڑی حد تک کھوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے, تو ایک اور چیز پھر سے زندہ ہوئی ہے سونیا, اور وہ چیز ہے -1 فارمولا. وہی -1 فارمولا جو کہ آج سے 2 سال پہلے سال کے انہی ایام میں زندہ تھا, وہ ایک بار پھر زندہ ہوا ہے, اور اسلام آباد میں کہیں -1 فارمولا زیر بحث ہے. 4 نام چل رہے ہیں, اگر عمران خان صاحب کو مائنس کیا جاتا ہے پارلیمان سے, تو 4 نام چل رہے ہیں. ان کا تذکرہ ذرا کرتا چلوں. نمبر 1 شاہ محمود قریشی صاحب, نمبر 2 اسد عمر صاحب, نمبر 3 میاں محمد سومرو صاحب, اور نمبر 4 فخر امام صاحب. یہ وہی 4 نام ہیں جو کہ نومبر 2019 اکتوبر 2019 میں چل رہے تھے, اور ایک بار پھر سے -1 فارمولا زندہ ہوا ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو مائنس کر کے اگلے انتخابات تک کوئی اور شخصیت بساط کو سنبھالے, حکومت کو سنبھالے, اور اگلے الیکشنز تک لے کے جائے. میرا یہ کنسرن ہے کہ یہ کیا ممکن ہے. یاد رہے خان صاحب یہ بات ایک خطاب میں کہہ چکے ہیں کہ میرے علاوہ اگر لانا چاہو گے تو کسے لاؤ گے. اب مجھے نہیں پتا یہ ان کا ٹارگٹ کون تھا, لیکن کسی کو تو کہہ رہے تھے میرے علاوہ لانا چاہو گے تو کس کو لاؤ گے. یہ 4 نام ہیں جو کہ اس وقت اسلام آباد میں زیر بحث ہیں, اور ان کا تذکرہ میں نے اب سے چند لمحات پہلے کر دیا ہے. اب ذرا بات کر لیتے ہیں سونیا ان آپشنز کی جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے کھولے ہیں. پہلی چیز ہے استعفیٰ یعنی ریزگنیشن, اور دوسری چیز ہے اسمبلیز کا ڈیزالو کیا جانا. یہ دونوں ثواب دیدی اختیارات ہیں جو کہ وزیر اعظم صاحب استعمال کر سکتے ہیں. استعفے کی صورت میں یعنی ریزگنیشن کی صورت میں خان صاحب کو اپنا جانشین ایک مقرر کرنا ہے اور پیش کرنا ہے ایوان میں. اگر اسمبلیز ڈیزالو کرنے کی طرف جاتے ہیں وزیر اعظم صاحب, تو پھر ایک نگران سیٹ اپ, ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ سامنے لا کے دینا ہے, جس میں انہیں بیٹھنا ہے کس کے ساتھ, جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ, اور طے کرنا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کون چلائے گا. اگر نہیں کر سکتے ایسا وزیر اعظم صاحب اور شہباز شریف صاحب, تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بیچ میں کودنا پڑے گا, اور جب ایک دفعہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بن جاتا ہے تو پھر 60 دن کے اندر آئین پاکستان کے تحت الیکشنز کرانے ہوں گے, عام انتخابات کرانے ہوں گے. مگر بیچ میں ایک رکاوٹ کھڑی ہے, اور وہ یہ کہ کہیں اگر عمران خان صاحب کے سامنے جو 2 آپشنز کھلے ہیں استعفیٰ یا اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا, اس میں کہیں اپوزیشن اگر ایک چال چلتی ہے اور تحریک عدم اعتماد لے آتی ہے, تو خان صاحب کے پاس کیا آپشنز ہوں گے. اگر ایسا ہوتا ہے تو خان صاحب کے آپشنز محدود ہو جائیں گے اس طرح کہ خان صاحب قانون کے تحت, آئین پاکستان کے تحت اسمبلیز ڈیزالو نہیں کر سکیں گے, کیونکہ تحریک عدم اعتماد پہلے سے ہی آ چکی ہوگی. آتی ہے یا نہیں وہ بات کی بات ہے, لیکن یہ ایک پاسبلٹی ہے جو کہ میں اس شو میں ڈسکس کر رہا ہوں. اپوزیشن پریشر بلڈ کر رہی ہے, کوشش کر رہی ہے, لانگ مارچ کی کال وہ دینے جا رہے ہیں. استعفے کا مطالبہ خان صاحب سے وہ پہلے ہی کر چکے ہیں, تو اپوزیشن بھی بڑی انٹرسٹنگ چالیں چل رہی ہے, لیکن انسرٹنٹی ہے. اگلے چند لمحات میں بیان کروں گا کہ انسرٹنٹی کیوں ہے. مگر اس پوری فضا میں خان صاحب کو کرنا کیا چاہیے, ایک مفت مشورہ جو کہ خان صاحب کو دینا تو نہیں چاہیے کیونکہ خان صاحب مانتے نہیں ہیں, لیکن دے دیتے ہیں مفت مشورہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو. پہلا مشورہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو وہ یہ کہ بالکل آپ مشکل میں ہیں, مشکل صورتحال ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس سے نکلنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ پبلک کو فیس کریں. یہ جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے آپ کی وجہ سے نہیں, آپ کے نیچے کام کرنے والے لوگوں کی وجہ سے, اسے فیس کریں اور عوام کے سامنے آئیں, خود کو پریزنٹ کریں عوام کے سامنے. جو بھی فیکٹ, جو بھی فگرز, جو بھی اسٹیٹسٹکس ہیں قرضہ جات کے حوالے سے,
مہنگائی کے حوالے سے، پیٹرول کے معاملات کے حوالے سے، جو بھی معاملات ہیں معیشت کے حوالے سے، حقائق پہ مبنی بات کریں، عوام کے سامنے آئیں، جو کہ انہیں لگے کہ ہم سے جھوٹ نہیں بولا جا رہا۔ مشکل صورتحال ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صورتحال بہت آسان ہے، صورتحال بہت مشکل ہے، اور خان صاحب کو اسے ڈیل کرنے کا سب سے بنیادی طریقہ یہ ہے کہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ سامنے آئیں، عوام کو آن بورڈ لیں، انہیں بتائیں کہ حقیقت یہ ہے، بتائیں کہ 2018 سے پہلے یہ سچویشن تھی، اب کی یہ سچویشن ہے، ہم نے مشکل فیصلے لیے ہیں، کیوں لیے ہیں، مہنگائی بڑھی ہے، کیوں بڑھی ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، کیوں بڑھی ہے، دیگر مرات ہم نہیں دے سکے، کیوں نہیں دے سکے، بتائیں، عوام سے نہ چھپائیں۔ یہ ایک بہت بڑی گڑبڑ ہے جو کہ خان صاحب کے نیچے والے لوگ کر رہے ہیں، اور یہاں خان صاحب کو اسے دیکھنا ہے، کیونکہ استعفیٰ اور اسمبلی ڈیزالو کرنے کا آپشن یہ ہے کہ 2-3 سال پہلے خان صاحب استعمال کرتے تو بہت فیزیبل ہوتا، لیکن میرا گمان ہے کہ اس وقت اگر خان صاحب یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اتنا کارآمد نہیں ہوگا، تو لہٰذا فیس کریں اس کو جو کہ تیار ہو رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کریں، گیٹ ہز اون ہاؤس ان آرڈر، یہ ان کو ایک ذاتی مشورہ ہے۔ آپ کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے بہت مشکل پیدا کر رہے ہیں، ایک دو کو ذرا لٹکا دیں، برابر کر دیں۔ عوام دیکھنا چاہتے ہیں کہ خان صاحب اپنا جو امپریشن ہے the real عمران خان والا، اسے عوام دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک دو لوگ جو کہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں انہیں ذرا سیدھا کر دیں، ٹانگ دیں، تو بڑی حد تک ان کی مشکلات کم ہو جائیں گی۔ اور عام انتخابات سال 1.5 سال کا عرصہ رہ گیا، تو اپنی ایک ایگزٹ اسٹریٹجی بنائیں، عوام کے دلوں میں اعتماد دوبارہ سے بحال کرنے کی کوشش کریں، پہلے ہی بہت گڑبڑ ہو چکی ہے۔ ایک ایگزٹ اسٹریٹجی کے ساتھ سامنے آئیں کہ ہم اگلے عام انتخابات میں کس طرح جائیں گے، اور اس کا طریقہ یہی کہ فیکٹس اینڈ فگر سے بات کریں۔ 18 سے پہلے یہ صورتحال تھی، اب یہ صورتحال ہے، لوگوں کو دکھائیں کہ آپ ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کو کوئی ریلیف دیں، جس حد تک ہو سکتا ہے انہیں کوئی ریلیف دیں، عوام منتظر ہیں۔ صرف یہ دکھا دیں کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں تو یہ بھی بڑی حد تک ان کی مشکلات کم کر دے گا۔ تیسری چیز سونیا وہ یہ ہے کہ ایک شخصیت ہے، اس کا نام ہے نواز شریف صاحب۔ نواز شریف صاحب کی قسمت ماشاءاللہ بہت اچھی رہی ہے، اور اب بھی ہے۔ 2017 میں نااہل ہوئے تھے، 10 سال کی جیل ہوئی تھی، $10.6 ملین کا جرمانہ ہوا تھا، اس کے علاوہ جائیدادیں ان کی ضبط ہونی تھی، اور 2018 میں ان پہ تاحیات سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے پہ پابندی عائد ہوئی تھی۔ اس کے باوجود بھی موجودہ سیاسی منظر نامے میں میاں محمد نواز شریف صاحب پھر سے ریلیونٹ ہو گئے ہیں۔ اب سے 2-3 ہفتے پہلے میں خبر دے چکا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی آمد کی تیاری کی جا رہی ہے یہاں اسلام آباد میں اور لاہور میں۔ میاں صاحب اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے، میاں صاحب ایک بار پھر سے سیاسی طور پہ زندہ ہو گئے ہیں، ان کی ریلیونس پھر سے بڑھ گئی ہے۔ خبر جیسے میں دے چکا ہوں، اب ایک اور خبر آپ کو دیتے چلتے ہیں سونیا، اور وہ یہ کہ جو نااہلی نواز شریف صاحب کی 2017 میں ہوئی، اب اس نااہلی کو ختم کیے جانے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب اب سے 1 ماہ بعد یعنی 25 دسمبر 2021 کو اپنی 72ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے جہاں بھی ہیں۔ ایک تیاری ہو رہی ہے بہرحال میری اطلاع کے مطابق کہ ان کی اس 72ویں سالگرہ پہ انہیں ایک خوبصورت سا تحفہ دیا جائے۔ اب یہ تحفہ کیا ہے، کیا شکل رکھتا ہے، یہ آنے والے 2-3 ہفتوں میں سامنے آ جائے گا۔ 25 دسمبر 2021 وہ تاریخ ہے جس کے آس پاس ایک گمان لگایا جا سکتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو ایک تحفہ دیا جا سکتا ہے۔ تو میں قربان جاؤں۔ اچھا، میں یہاں پر آپ کی بات کروں گی کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 25 دسمبر کو ایک تحفہ دیا جائے گا، تو وہ کیا عوام کی طرف سے ہوگا یا کس کی طرف سے ہوگا؟ نہیں، عوام کی طرف سے نہیں ہوگا، یہ ظاہر ہے اوپر سے ہی ہوگا جو بھی ہوگا، عوام تو بہت نیچے آتے ہیں۔ تو قربان جاؤں میں سسٹم پہ کہ وہ شخصیت جو کہ آج سے 4-5 سال پہلے نااہل ہوئی تھی، یہ سسٹم اسے پھر سے اپنے اندر جگہ دے رہا ہے۔ گڑبڑ ہو رہی ہے بہت بڑی، کیونکہ عوام پہلے ہی اس سسٹم سے، اس بساط سے، اس نظام سے اپنا اعتماد کھو چکے ہیں۔ مزید اگر ہم نے اس سسٹم پہ سے اعتماد لوگوں کا کھوتے ہوئے دیکھنا ہے تو پھر ہم کرتے رہیں جس طرح کے کام ہم نے کرنے۔ یہاں پہ سسٹم کی میں نے بات کی تو آپ کو لے کے جانا چاہوں گا آج سے تقریباً 8 سال پہلے طاہر القادری صاحب کے دھرنے پہ۔ طاہر القادری صاحب 2012 کے آخر میں پاکستان تشریف لائے کینیڈا سے، اور 23 دسمبر 2012 کو ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کیا لاہور میں،
جس میں انہوں نے ایک اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ مطالبات ہیں جو کہ اگر نہیں سنے گئے تو ہم اسلام آباد کی طرف نہ صرف لانگ مارچ کریں گے بلکہ اسلام آباد کو تحریر اسکوائر بھی بنا دیں گے. طاہر القادری ایک ماہ بعد یعنی جنوری 2013 میں پیپلز پارٹی حکومت کا دور تھا جب اسلام آباد تشریف لائے اور یہاں دھرنا کیا. سردی کے دن تھے جنوری کے, مگر 4 دن یہ دھرنا بیٹھا رہا اور 4 دن میں معاہدہ ہوا پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ اور پھر یہ دھرنا اٹھ گیا. لیکن اس دھرنے کے دوران ایک بہت خوبصورت بات کی طاہر القادری صاحب نے, اور وہ یہ تھی کہ چہرے نہیں نظام بدلو, چہرے نہیں نظام بدلو. یہ بات بار بار طاہر القادری صاحب کرتے رہے. تو اس نعرے کی بڑی امپورٹنس ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں, اور جہاں تاریخ میں اس کی امپورٹنس ہے وہیں حال میں بھی اس کی امپورٹنس ہے اور آنے والے مستقبل میں بھی اس کی امپورٹنس بننے جا رہی ہے, کیونکہ یہ نعرہ چہرے نہیں نظام بدلو اس کی کوئی نہ کوئی شکل آپ کو آنے والے دنوں میں پاکستانی سیاسی بساط پہ نظر آئے گی. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس پورے منظرنامے میں اسٹیبلشمنٹ کہاں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے, حد الامکان اور حد المقدور کوشش کر رہی ہے کہ وہ نیوٹرل رہے. مشکلوں سے ہو رہی ہے کیونکہ بگاڑ اتنا پیدا ہو چکا ہے کہ کہیں نہ کہیں اسے ڈریگ کر لیا جاتا ہے, گھسیٹ لیا جاتا ہے, سکن کر لیا جاتا ہے. مگر اگر آپ نے گمان لگانا ہے اس بات کا کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں ہے تو اس بات سے لگائیے کہ خان صاحب اسمبلی ڈیزالو نہیں کر رہے. بالکل اسی طرح اپوزیشن تحریک عدم اعتماد نہیں لا رہی. کیونکہ اس وقت تک دونوں کو کہیں سے سگنل نہیں ہے, کہیں سے کسی کو کوئی اشارہ نہیں ہے کہ آپ یہ کریں, جو کہ اس بات کا انڈورسمنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے اور آگے مزید ہوگی, جو کہ بہت اچھی بات ہے. ایک اور بڑا مسئلہ پاکستان میں کھڑا ہو سکتا ہے سونیا, اور یہ ہے کہ ایک آئینی بحران کسی بھی وقت یہاں کھڑا ہو سکتا ہے. عدالتی تاریخ ہماری کچھ بہت اچھی نہیں رہی اور اب بھی ایک عدالتی بحران, ایک آئینی بحران میں کم سے کم دیکھ رہا ہوں کہ سامنے کھڑا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس جو لگا ہوا تھا سپریم کورٹ میں, یاد رہے کہ اس کا تفصیلی فیصلہ ابھی آنا باقی ہے, اور یہ تفصیلی فیصلہ جب آئے گا تو پاکستان اور آنے والے پاکستان کی بہت حد تک تشریح کرے گا, بہت سی چیزیں سیٹل کرے گا. ایک آئینی بحران بہرحال وہ بھی پاکستان میں کہیں نہ کہیں کھڑا ہے. مگر اس کو کنکلوڈ اس طرح کرنا چاہوں گا سونیا کہ دسمبر 2021 کا آغاز ہو رہا ہے اور اگلے الیکشن تک جو فضا ہے, یعنی یہ 14-15 ماہ 16 ماہ کا جو عرصہ ہے, دسمبر 2021 سے شروع ہونے والا یہ عرصہ اور اگلے عام انتخابات جب بھی ہوتے ہیں تب تک چلنے والا یہ عرصہ, یہ پاکستان کی تاریخ کا, پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے انٹرسٹنگ, سب سے دلچسپ مرحلہ ہے. کیونکہ اس میں یہ سب تو ہو رہا ہے جو کہ میں نے تذکرہ کیا, لیکن اس میں اور بہت کچھ ہونے جا رہا ہے, جس میں سر فہرست یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پورے فیز میں چہروں پہ سے نقاب اترنے کا سلسلہ تیز ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, آپ کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہوگا کہ کون کہاں ہے اور کس کی کیا پوزیشن ہے. نمبر 3, اچھے بروں سے علیحدہ ہوں گے. اور نمبر 4, جب یہ سب ہو چکا ہوگا تو اسی میں سے انشاءاللہ ایک بہتر, ایک خوبصورت اور ایک پاکستان, بہتر, پیارا, خوبصورت پاکستان نکل کے سامنے آئے گا. تو 100 باتوں کی ایک بات کہ بڑے دلچسپ مراحل ہیں جن میں ہم اس وقت اپنی زندگی گزار رہے ہیں. وی آر لیونگ ان ویری ویری انٹرسٹنگ ٹائم سونیا. جی ناظرین, ہمیں منیب نے ہمیں آگاہ کیا ہے, انہوں نے ہمیں سیاسی صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا اور بتایا ہے کہ پاکستان میں جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے وہ کیسے چل رہی ہے. ہم مزید بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے, خبر آ رہی ہے کہ برطانیہ اور فرانس کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کشیدگی اختیار کر رہے ہیں. وہ کون سے ایسے واقعات ہیں جن کی وجہ سے ان کے درمیان جو ہے وہ تلخی پیدا ہو رہی ہے, اس پر بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ ایران اور IAEA کے مابین جو ہونے والا معاہدہ ہے اس میں بھی کافی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم افغانستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے. جی منیب, عالمی سیاسی واقعات پر آپ تھوڑی سی نظر ڈالیں, اور سب سے پہلے تو آپ ہمیں
جو فرانس اور برطانیہ کے جو درمیان جو تعلقات میں جو کشیدگی ہمیں نظر آ رہی ہے اس پہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. جی یورپ کا ذرا چکر لگا کے آتے ہیں سونیا. دو ممالک ہیں فرانس اور برطانیہ. یورپ کے اہم ترین دو اکائیاں ہیں. جغرافیہ کا میں خاص تذکرہ کرنا چاہوں گا یہاں پہ کیونکہ اس کے سمجھے بغیر اس بات کو بلڈ کرنا ذرا مشکل ہوگا. بحر اوقیانوس دی اٹلانٹک اوشن، اگر اس کا ہم جغرافیہ دیکھیں جو کہ سلائڈ پہ چل رہا ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے دائیں جانب یعنی اس کے مشرق کی طرف جہاں یورپ کنورج ہو رہا ہے، جہاں سے یورپ شروع ہو رہا ہے، اس ایک چھوٹا سا کندھا نکلتا ہے جسے آرم آف اٹلانٹک اوشن کہا جاتا ہے، یعنی کندھا بحر اوقیانوس کا. اس چھوٹے سے کندھے کو ایک نام دیا گیا ہے اور اس کا نام ہے انگلش چینل. دوسرا نام اس کا دیا گیا ہے دا چینل. یعنی انگلش چینل اور دا چینل جس اس پٹی کو کہا جا رہا ہے بحر اوقیانوس کی، اس کی ایک خاص اہمیت ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ برطانیہ کی جنوبی ساحل اور فرانس کی شمالی ساحل یعنی سدرن کوسٹ آف انگلینڈ اور ناردرن کوسٹ آف فرانس ان کے بیچ میں قائم ایک پٹی ہے. اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ قدیم 18ویں صدی سے استعمال میں ہے. اس کے ذریعے لوگ سیل کرتے رہے ہیں، اس کا پانی استعمال کرتے رہے ہیں. فرانس اسے ایک مختلف نام دیتا ہے اور فرینچ میں اسے لمانشے کہا جاتا ہے جس کا معنی ہے سلیو یعنی آستین. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ خطہ ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے یہ اگلے چند لمحات میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب میں ایک بیانیہ بلڈ کر چکا ہوں گا. انگلش چینل، اس میں ایک واقعہ پیش آیا ہے بدھ کی رات یعنی اب سے 2 روز پہلے. بدھ کی رات یہ ہوا کہ 34 مائیگرنٹس وہ یہاں سیل کر رہے تھے، فرانس سے برطانیہ کی طرف جا رہے تھے. یعنی برطانیہ کی جو جنوبی ساحل ہے اس سے فرانس کے شمالی ساحل کی طرف آ رہے تھے. 34 مائیگرنٹس بیان ہو رہے ہیں، یہ ایک کشتی میں سوار تھے انگلش چینل کے تھرو. ایک واقعہ پیش آیا اور وہ یہ کہ یہ کشتی جس میں سوار تھے وہ ڈوب گئی. بظاہر آپ کو بڑا عام واقعہ معلوم ہوگا لیکن یہ اتنا عام ہے نہیں. کیوں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. 34 میں سے 31 افراد کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ مارے جا چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں. 2 سروائیو کیے ہیں اور ایک کی تلاش جاری ہے. ان ٹریولرز کی، ان لوگوں کی نیشنلٹی کو اس وقت سیکرٹ رکھا گیا ہے، راز میں رکھا گیا ہے. کیونکہ بہت ضروری ہے. دا چینل یا دا انگلش چینل جس کے میں تذکرہ کر رہا ہوں، اس کی اہمیت یہ ہے سونیا کہ وہ افراد جو کہ افغانستان سے، عراق سے، ایریٹریا سے اور سوڈان سے، ان 4 ممالک سے بھاگ کے یورپ کی طرف آتے ہیں، وہ یہاں سکونت اختیار کرتے ہیں، رہائش اختیار کرتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ اتنی جورسڈکشن نہیں ہے، یہاں پہ انہیں گمان ہے ان کا کہ یہاں انہیں پکڑے جانے کا اتنا امکان نہیں ہے. تو یہاں جو ٹاؤنز آباد ہیں فرانس کے شمال میں، ادھر وہ سکونت اختیار کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. اور جہاں اس طرح کے افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ایک بڑی تعداد سمگلرز اور ہیومن ٹریفکرز کی بھی بیٹھی ہوئی ہے. یعنی فرانس کے شمالی ساحل کے پاس جو ٹاؤنز ہیں ادھر یہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ظاہر ہے جہاں سمگلرز بیٹھے ہیں، ہیومن ٹریفکرز بیٹھے ہیں، وہ افراد بیٹھے ہیں جو افغانستان، عراق، ایریٹریا اور سوڈان سے بھاگے ہوئے ہیں. یہاں پہ تو اس طرح کے واقعات کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ کچھ خاص اہمیت رکھتا ہے. اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. فرانس نے صرف 2021 میں اس طرح کی اللیگل کراسنگز جو کہ فرانس سے برطانیہ انگلش چینل کے تھرو ہو رہی ہیں، تقریباً 7800 افراد کو روکا ہے اللیگلی کراس کرنے سے. اس کے ساتھ ساتھ صرف اس دن جس دن یہ واقعہ پیش آیا کہ 34 لوگ اس میں سے سیل کر رہے تھے، اسی روز 671 افراد کو فرانس نے روکا تھا. لیکن 671 افراد کے روکے جانے کے باوجود 34 ایسے تھے جو کہ فرانس کے شمالی ساحل سے برطانیہ کے جنوبی ساحل کی طرف سیل کرنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن بدقسمتی کہ وہ 34 افراد، ان کی یہ کشتی ڈوب گئی اور 31 افراد اس میں مارے گئے. سوال یہ اٹھا ہے جس نے بے چینی یورپ میں پیدا کی ہوئی ہے کہ یہ 34 افراد یہ کون تھے؟ کہیں یہ وہ ہیومن ٹریفکرز تو نہیں تھے؟
کہیں یہ وہ اسمگلرز تو نہیں تھے، کہیں یہ وہ لوگ تو نہیں تھے جو کہ افغانستان، عراق، سوڈان اور ایریٹریا سے بھاگ کے آئے ہوئے ہیں اور کسی بڑے مقصد کے تحت یہاں آئے ہوئے تھے، یا کہیں یہ وہ لوگ تو نہیں ہیں جو کہ جن کی ٹریفکنگ کی جا رہی ہو، جنہیں یہاں سے لے کے کہیں اور جایا جا رہا ہو اور کچھ غلط مقاصد کے تحت استعمال کیا جا رہا ہو. تو یہ بڑی ایک کنسرن ہے جو کہ یورپ میں اس وقت ہے، اور اس کنسرن کا اظہار وزیر اعظم بورس جانسن اور فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے کیا ہے. آپس میں رابطہ ہوا ہے ٹیلی فون پہ، اور انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم اس کی کھوج لگائیں گے اور پکڑیں گے. لاس اینجلس ٹائمز کی خبر ہے جو کہ اسکرین پہ ہم چلا رہے ہیں، اور یہ اس کے خد و خال ہیں. دوسری بات جو آپ نے کی وہ یہ ہے کہ ایران اور انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی یعنی IAEA ان کے مابین ایک جمود پھر سے قائم ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ تہران رابطے میں ہے اس ادارے سے، IAEA سے، سنس 2015 جب ایران نیوکلیئر ڈیل ریوائیو ہوئی ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صدر رئیسی کے آنے کے بعد ان مکالمے کو، اس بحث کو خاصا دھچکا ملا ہے، کیونکہ صدر رئیسی اس کے بارے میں کافی سخت تھے، لیکن نومبر کے آخری ایام میں کنٹینیو ہونے جا رہی تھی. مگر کنٹینیو ہونے سے پہلے جو IAEA نے رابطہ کیا ہے تہران سے، اس کے نتیجے میں کوئی بہت اچھی چیز سامنے نہیں آئی. جو ڈائریکٹر جنرل ہیں IAEA کے، جن کا نام ہے ریفیل گروسی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تہران میں جو معاملات ہمارے طے پائے ہیں اس میں سے کوئی کنکلوسیو چیز سامنے نہیں آ سکی. یعنی جو ایران نیوکلیئر ڈیل کے ریوائیول پہ بات ہو رہی ہے، وینا ٹاکس چل رہے ہیں، اس میں سے کچھ بہت مفید سامنے نہیں آ سکا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان، انہوں نے بھی ایک بات کی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ IAEA سے ہمارے معاملات طے ہوئے ہیں اور ایک کامن ڈیکلیریشن وہاں پہ بھی ہم پہنچ گئے اور وہ عنقریب پبلک بھی کیا جائے گا. تو دونوں سائڈز کی یہ بات ہے جو کہ ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھ رہے ہیں. مگر IAEA وہ ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو مانیٹر کر رہا ہے پہلے سے زیادہ سختی سے، اور بہرحال بات یہ ہے کہ دونوں اطراف سے مختلف چیز سامنے لائی جا رہی ہے. حقیقت کیا ہے یہ آنے والے 2 سے 3 دن میں آشکار ہو جائے گی. ڈیلی صبح نے اس پہ رپورٹ کی ہے جو کہ ہم اپنی اسکرین پہ چلا رہے ہیں. تیسری بات آپ نے کی افغانستان کی. افغانستان سے ایک اچھی خبر ہے کہ افغانستان کو ابھی تک ریکگنائز تو نہیں کیا گیا اس کی حکومت کو، لیکن جاپان کے سفیر برائے افغانستان، جن کا نام ہے تکاشی اوکادا، انہوں نے وزیر اعظم افغانستان کے نائب برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر صاحب سے ملاقات کی ہے، اور انہیں یہ باور کرایا کہ ہم آپ سے انگیجمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں. افغانستان ظاہر ایک خطہ ہے جس میں دنیا انٹرسٹ شو کرتی ہے. جاپان نے انٹرسٹ شو کیا اور یہ ملاقات ہوئی ہے جس میں یہ چیز سامنے آئی ہے. جاپان نے کہا ہے کہ وہ انسانی امداد، ہیومینیٹیرین ایڈ افغانستان کو جاری رکھے گا. نہ صرف یہ بلکہ یہ کہ وہ انگیج کرتا رہے گا افغانستان سے، افغانستان کی نئی حکومت سے جو کہ عبوری سیٹ اپ کے تحت آئی ہوئی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جاپان افغانستان میں اپنی ایمبیسی دوبارہ سے کھولنے جا رہا ہے. یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات پہلے ہی اب سے 3-4 روز پہلے کابل میں اپنی ایمبیسی کھول چکا ہے. تو یہ اچھی خبر ہے جو کہ افغانستان سے جڑی ہے. جاپان نے انٹرسٹ شو کیا ہے کہ ہم اپنے سفارتی تعلقات نہ صرف بحال کرنے جا رہے ہیں بلکہ اپنی ایمبیسی بھی ری اوپن کرنے جا رہے ہیں. تو یہ وہ واقعات ہیں جو کہ عالمی لیول پہ ہو رہے ہیں اور ان کا تذکرہ کرنا یہاں بنتا ہے. جی سونیا. جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے بات کیا پاکستان کی سیاسی صورتحال پر، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے حالیہ عالمی واقعات پر بھی بات کی اور اپنی عوام کو باخبر رکھا. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. آپ کی میزبان سونیا. اللہ حافظ.